बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। मैं मौजूद हूँ रशिया में और रशिया में हो रहे हैं 8वें सदारती इंतखाबात। प्रेसिडेंट पुतिन के मद्दे मुकाबिल 3 उम्मीदवार हैं, 3 हरीफ हैं। क्या चैलेंजेस होंगे प्रेसिडेंट पुतिन के लिए, क्या वो चीज़ें हैं, वो क्या बुनियाद बनाकर रूसी अवाम जो है वो इस बार सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग करेंगे, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आज 15 मार्च है और ये रूस में पहली बार हो रहा है कि ये जो प्रोसेस है, पोलिंग का अमल है, ये 3 दिन तक जारी रहेगा। और 15, 16, 17 ही नहीं, बहुत ज्यादा लोग जो हैं उन्होंने अपना हक राय दही ऑनलाइन वोट करके भी इस्तेमाल किया है। अगर हम प्रेसिडेंट पुतिन की बात करें तो उनको जीत जाते हैं तो ये 5वीं बार होगा कि सदर बनने का मौका मिलेगा। इससे पहले अगर हम देखें तो 3रे सदर रहे, 4थे सदर रहे रूस के, फिर 6ठे और 7वें सदर रहे और इस बार ये 8वें सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन क्या 8वीं बार सदर बन सकेंगे? जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, जो लोगों का एतमाद है प्रेसिडेंट पुतिन पे, उसको देखते हुए तो यही लगता है कि यकीनी तौर पे ऐसा मुमकिन है। और हम देखेंगे कि जैसे ही ये 3 दिन का पोलिंग का अमल खत्म होता है और नताइज आना शुरू होंगे तो विक्ट्री स्पीच जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन दे रहे होंगे। अब रूस की अगर हम बात करें तो अगर मैं ये कहूँ कि रूसी अवाम ने या इस मुल्क ने दुनिया से कट के अलग अपनी एक दुनिया बनाई हुई है। अब चाहे वो प्रेसिडेंट पुतिन का किरदार हो, पॉलिसीज की अगर हम बात करें उनकी, उस पर जो ग्लोबली उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, उसके बाद रूस ने ये दिखाया है दुनिया को कि आप किस तरीके से खुद इन्हिसारी का अमल शुरू करके अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं और दुनिया से मरासिम अगर ना भी हो तो भी अपना जो पैगाम है या जो अपनी जो नजरिया है उसको किस तरीके से लोगों तक कन्वे कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो रशिया में इंतखाबात है, इसको लेकर लोगों की एक्साइटमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो मेरी लोगों से मुलाकात हुई है, मुख्तलिफ हम शहरों में जा रहे हैं, मॉस्को, वोल्गोग्राद, मुख्तलिफ रीजन्स में हम पोलिंग स्टेशंस देख रहे हैं कि वहाँ पर पोलिंग का अमल किस तरीके से जारी है। पाकिस्तान में तो ये बड़ी आम सी बात है कि जब वोटिंग हो रही होती है, इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो कोई भी हारने वाली जमात जो है वो नताइज तस्लीम नहीं करती है। बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए जाते हैं इस पूरे प्रोसेस के अमल पे, धांधली का शोर हम सुनते हैं। अब यहाँ पे किस अंदाज में ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाया जा रहा है, किस अंदाज में ये तमाम मैसेज जो है पूरा पोलिंग का और इलेक्शंस का ये दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है, ये बहुत बुनियादी सवाल है। और शायद यही वजह है कि इस बार रशिया में सदारती इंतखाबात के लिए न सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भी एक बड़ी तादाद में बुलाया गया है और मुख्तलिफ रीजन्स में वो जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई पाबंदी हो या कोई कदगन हो कि ये एरियाज हैं और ये कुछ सर्टेन एरियाज जो हैं पहुंच से दूर हैं या वहाँ तक रसाई ना मिल रही हो। जहाँ हम जाना चाह रहे हैं, जिस रीजन को हम चूज करना चाह रहे हैं, वहाँ पे हमारी रसाई है, खुद अपनी आंखों से आप जाकर देख सकते हैं। तो आज ही जो हम प्रोग्राम लाए हैं, जो सुनो न्यूज़ पे एक्सक्लूसिव आप रशियन इलेक्शंस की फुटेज देखेंगे, कवरेज देखेंगे, हम आपको मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन तक लेकर जाएंगे, वहाँ का दौरा करवाएंगे और ये भी बताएंगे कि ये अमल किस तरीके से चल रहा है, ट्रांसपेरेंट या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करने के लिए क्या हो रहा है, या लोगों की अगर शिकायत आती हैं तो उनको दूर करने के लिए क्या किया जाता है। सो रूस की अवाम अपने 8वें सदर का इंतखाब कर रहे हैं और सुनो न्यूज़ आप तक ये तमाम खबरें पहुंचा रहा है। आज 15 मार्च 2024 है और रूस के 8वें सदारती इंतखाबात का आगाज हो चुका है। रूस में होने वाले 8वें सदारती इंतखाबात 15 से 17 मार्च यानी 3 रोज तक जारी रहेंगे। इंतखाबात के दौरान वोटिंग के इनकाद उन इलाकों में भी किया जाएगा जिसे रूस अपने नए इलाकों का नाम देता है। नए इलाकों से मुराद यूक्रेन के वो हिस्से हैं जो अब रूसी अफवाज के जेर कंट्रोल हैं, जिन्हें रूसी कानून के तहत रखा गया है। सदारती इंतखाबात में अगर कोई भी उम्मीदवार आधे से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर सका तो इंतखाबात के ठीक 3 हफ्ते बाद दूसरा राउंड होगा। इंतखाबात के इनकाद के फौरी बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा, जबकि सदारती इंतखाबात जीतने वाला उम्मीदवार मई में अपने ओहदे का हलफ लेगा।
روسی پارلیمان کے ایوان بالا نے دسمبر میں انتخابات کے انعقاد اور انتخابی مہم کے آغاز کی منظوری دی تھی۔ 8ویں صدارتی انتخابات میں صدر ولادیمیر پوٹن کی جیت یقینی ہے۔ سابق صدر جوزف اسٹالن کے بعد سب سے طویل عرصے تک براجمان رہنے والے کرملن کے سربراہ کے اقتدار کو مزید 6 سال کی مدت ملے گی۔ دسمبر 2008 میں ڈمیٹری میڈویڈیو کے دور حکومت میں روسی صدر کی مدت کو 4 سال سے بڑھا کر 6 سال کر دیا گیا تھا، جس کا براہ راست فائدہ پوٹن کو 2012 کے انتخابات کے بعد ہوا، کیونکہ قانون کا نفاذ مستقبل کے صدور پر ہونا تھا۔ اب اگر ووٹرز کی تعداد کی بات کریں جو ان 3 دنوں میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے تو ان کی کل تعداد 112.3 ملین ہے۔ روس سے باہر مقیم 1.9 ملین روسی شہری بھی انتخابات میں ووٹ دینے کے اہل ہیں، جبکہ قازقستان کے زیر کنٹرول بائکنور میں موجود 12,000 روسی شہری بھی اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ ماضی کے انتخابات کے مطابق 70 سے 80 ملین ووٹرز اپنے ووٹ کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ 67.5% رہا تھا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ووٹنگ کا عمل 3 دن تک جاری رہے گا۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق 61% ووٹرز ووٹ کا استعمال کریں گے، جبکہ 16% ووٹرز ایبسٹین کریں گے۔ انتخابات کے ابتدائی نتائج 19 مارچ کو دیے جائیں گے، جبکہ 29 مارچ کو انتخابات کا حتمی نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا۔ صدارتی انتخابات میں ولادیمیر پوٹن سب سے اہم امیدوار ہیں۔ دسمبر 2023 میں 8ویں صدارتی انتخابات کے اعلان کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کرملن کی ایک بڑی تقریب کے دوران انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ولادیمیر پوٹن انتخابات جیتنے کے بعد روس کے 8ویں صدر ہوں گے۔ پوٹن اب تک روس کے 4 مرتبہ صدر بن چکے ہیں اور مارچ کے انتخابات کے بعد ایک نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے 5ویں بار صدر بنیں گے۔ پوٹن روس کے تیسرے، چوتھے، چھٹے اور 7ویں صدر بھی تھے۔ 2020 میں روسی آئین میں ترمیم کے بعد ولادیمیر پوٹن مسلسل تیسری بار صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے اہل ہوئے ہیں۔ آئینی ترمیم کی غیر موجودگی میں ولادیمیر پوٹن انتخابات میں حصہ لینے کے اہل نہیں تھے۔ اس سے قبل روس کے تیسرے اور چوتھے صدر کے عہدے پر فائز رہنے کے بعد ولادیمیر پوٹن صدر کے عہدے کے اہل نہیں رہے تھے، جس کے بعد 2008 میں ڈمیٹری میڈویڈیو روس کے صدر منتخب ہوئے اور پوٹن روس کے وزیر اعظم کے عہدے پر براجمان ہوئے۔ 2012 میں ولادیمیر پوٹن پھر سے صدر کے انتخابات میں حصہ لینے کے اہل ہو چکے تھے اور پھر سے انتخابات میں فاتح بن کر روس کے 6 صدر بنے اور 2018 میں دوسری مرتبہ مسلسل روس کے 7ویں صدر کی حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھایا۔ انتخابات 2024 میں فتح یاب ہونے کے بعد پوٹن 2030 میں دوبارہ روسی صدر کے عہدے پر فائز ہونے کے اہل ہو سکیں گے۔ 2030 میں 6 بار صدر بننے کی صورت میں پوٹن کا دور اقتدار 2036 تک طول پکڑ سکتا ہے، جب ان کی عمر 83 برس ہوگی۔ 71 سالہ سابق KGB کے انٹیلیجنس افسر پہلے ہی روس کے سب سے طویل عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے لیڈر ہیں۔ اس سے قبل سوویت یونین کے وقت سوویت لیڈر لیونیڈ بریزنیو، جو ایک بہت لمبا عرصہ اقتدار میں رہے، ان کے اقتدار کا دورانیہ بھی پوٹن سے کم تھا، جو کہ 18 سال پر محیط تھا۔ موجودہ انتخابات میں پوٹن ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، کیونکہ رولنگ یونائٹڈ رشیا پارٹی کو ایک کرپٹ اور نااہل پارٹی کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ اب اگر ہم ایک نظر دوڑائیں ان امیدواروں پر جو کہ اس وقت پوٹن کے مد مقابل ہیں یا پوٹن کی اپوزیشن کے کیا حالات ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ 12 سالہ دور اقتدار کے دوران پوٹن روس کے انتظامی، داخلی اور سیکیورٹی امور پر مکمل کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ آج کی تاریخ میں ماسکو میں پوٹن کی اپوزیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ پوٹن کے مد مقابل سب سے زیادہ متحرک اپوزیشن سربراہ الیکسی نیولنی کا 16 فروری کو حراست کے دوران انتقال ہو چکا ہے۔ الیکسی نیولنی کے خاندان، دوستوں اور مغربی میڈیا کی نظر میں ایک سیاسی قتل ہے۔
موت سے پہلے بھی حراست میں ہونے کی وجہ سے اپوزیشن لیڈر الیکسی نیولنی صدارتی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ الیکسی نیولنی کا کہنا تھا کہ پوٹن کے زیر کنٹرول روس چوروں اور مجرموں کی ریاست ہے اور انہوں نے یوکرین جنگ کی سپورٹ کرنے والے سیاستدانوں کو خبردار کیا تھا کہ تاریخ ایسے لیڈروں کو کچل دے گی اور یوکرین میں خون کی جنگ لڑنے والے جہنم کی آگ میں چلیں گے۔ اس سے قبل نیولنی کو 2018 کے انتخابات میں بھی حصہ نہیں لینے دیا گیا تھا۔ پوٹن کے 2 دیگر مخالفین جن میں ایلیا یاشین اور ولادیمیر کارامرزا شامل ہیں، ان کو پوٹن کی یوکرین میں جنگ کی مخالفت کی وجہ سے 8.5 سال اور 25 سال کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ اپوزیشن کے تیسرے قوم پرست رہنما ایگور گرکن، جو کہ جنگ کے بھی حامی ہیں، اس وقت جیل میں شدت پسندی پر اکسانے کے کیس میں ٹرائل کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے نومبر میں کہا تھا کہ وہ صدر کا انتخاب لڑنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مارچ میں ہونے والے انتخابات ایک دھوکہ ثابت ہوں گے اور انتخابات میں پہلے سے ہی واضح ہے کہ کون جیتے گا۔ 2018 کے انتخابات کے دوران دوسرے نمبر پر آنے والے صدارتی امیدوار کمیونسٹ اسٹرابیری ٹائکون پاول گروڈینن پوٹن کے مقابلے میں 9 ملین یا کل کاسٹ کیے گئے ووٹوں کا 11.8% حاصل کر سکے تھے، جبکہ ان کے مد مقابل پوٹن نے 56 ملین سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ 2018 کے صدارتی انتخابات میں پوٹن اور گروڈینن کے علاوہ 6 دیگر اہم سیاستدانوں نے بھی حصہ لیا تھا، جن میں نیشنلسٹ لیڈر ولادیمیر زیرنوسکی بھی شامل تھے، جن کا 2022 میں انتقال ہو چکا ہے۔ اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں اور ورکرز کی بات کی جائے تو اس وقت اپوزیشن کی دوسرے درجے کی قیادت، ناقدین اور پوٹن کی مخالفت کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں روسی جنہوں نے آن لائن جنگ کی مخالفت کی تھی، اس وقت یا تو کیسز کا سامنا کر رہے ہیں یا پھر ملک سے فرار یا پھر ان کو ملک سے زبردستی نکالا جا چکا ہے۔ پوٹن کے مد مقابل کوئی ایسا امیدوار نہیں ہے جس کو حقیقی معنوں میں ایک چیلنج کے طور پر دیکھا جا سکے۔ مد مقابل امیدواروں کے انتخابی عمل کا واحد مقصد پوٹن کو ایک مقبول لیڈر کے طور پر دکھانا ہے۔ صدارتی انتخابی دوڑ میں سب سے قابل غور امیدوار کمیونسٹ پارٹی کے نکولائے خارٹنوو ہیں۔ اس سے قبل یہ 2004 کے صدارتی انتخابات میں بھی حصہ لے چکے ہیں، جہاں انتخابی دوڑ میں دوسرے نمبر پر ٹھہرے تھے۔ پوٹن کے مد مقابل دوسرے اہم رہنما نیشنلسٹ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی آف رشیا کے رہنما لیونڈ سلٹسکی ہیں۔ سلٹسکی کو سیکچول ہراسمنٹ کے الزامات کا سامنا بھی ہے، جس پر ان کا کہنا ہے کہ ان کے مخالفوں کی طرف سے یہ ایک سازش ہے۔ سلٹسکی نے پارٹی کے سابق رہنما ولادیمیر زیرنوفسکی کی جگہ لی ہے، جو اس سے قبل 4 مرتبہ پوٹن کے مد مقابل انتخابات میں حصہ لے چکے ہیں۔ زیرنوفسکی کا انتقال 2020 میں ہوا تھا، جس کے بعد سلٹسکی کی صدارتی سیاست کا آغاز ہو گیا۔ تیسرے اہم صدارتی امیدوار کا اگر تذکرہ کیا جائے تو نیو پیپل پارٹی کے ولادیسلاو ڈیونکوف کا نام آتا ہے، جن کو ماسکو سے باہر بالکل نہیں جانا جاتا۔ تینوں صدارتی امیدوار سسٹمیٹک اپوزیشن کا حصہ ہیں، جن کے ارکان روس کے ایوان زیری اور اسٹیٹ آف دوما میں موجود ہیں۔ تینوں صدارتی امیدوار روس کی یوکرین جنگ کی حمایت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انتخابی عمل میں حصہ لینے کے اہل تصور کیے جاتے ہیں۔ ایک پول کے مطابق یہ تینوں صدارتی امیدوار صرف 2 سے 4% تک ووٹ حاصل کرنے کے اہل ہیں۔ ولادیمیر پوٹن آخر ہیں کون؟ پوٹن ہمیشہ سے سیاستدان نہیں تھے۔ سیاست سے قبل 16 برس تک روسی انٹیلیجنس سروس KGB میں ایک فورن انٹیلیجنس آفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ 16 برس کی KGB میں ملازمت کے بعد 1991 میں سینٹ پیٹرز برگ سے اپنی سیاسی کریئر کا آغاز کیا۔ 1991 میں سوویت یونین کے زوال کے بعد پوٹن لبرل سیاستدان اناٹولی سوبچیک کے مشیر تعینات ہوئے۔ 1 سال مشیر رہنے کے بعد پوٹن میئر لیننگراڈ، جس سے اب سینٹ پیٹرز برگ کہا جاتا ہے، کہ ہیڈ آف ایکسٹرنل افیئرز مقرر ہوئے۔ 1994 میں لیننگراڈ کے ڈیپٹی میئر مقرر ہوئے۔ 1996 میں ڈیپٹی میئر کے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد ماسکو منتقل ہوئے، جہاں 1998 میں روس کے صدر بورس یلتسن کے ڈیپٹی ہیڈ آف مینجمنٹ مقرر ہوئے۔
1999 में रूसी सदर बोरिस येल्सिन ने अपनी वजीर आजम को बरतरफ करने के बाद पुतिन को वजारत उज़्मा का कलमदान सौंप दिया। 1999 के इख्तिताम पर रूसी सदर बोरिस येल्सिन ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने के साथ सदारत का कलमदान पुतिन को सौंप दिया, जिसके बाद 2000 में पुतिन पहली मर्तबा 53% वोट हासिल करके रूस के तीसरे सदर बने। 1999 से लेकर अब तक व्लादिमीर पुतिन किसी न किसी तरह इक़्तिदार के साथ जुड़े हुए हैं। सन 2000 से 2008 तक पुतिन रूस के सदर रहे। 2009 में रूसी आइन की कदगनों की वजह से सदारत के ओहदे के बजाय वजारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज हुए। 2012 से फिर सदारत के ओहदे पर फाइज हुए और अब 2020 की आइनी तरमीम के बाद एक बार फिर से सदारती इंतखाब लड़ रहे हैं। रशिया में सदारती इंतखाबात जो है उनका आगाज हो चुका है। इसका पूरा प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको पहले बताती हूँ। इस वक्त हम एक पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं और ठीक 8 बजते ही वोटर्स के लिए पोलिंग स्टेशन के दरवाजे खोल दिए गए। उससे पहले हम सबको, जितने भी यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया ऑब्जर्वर्स हैं जो इलेक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको ब्रीफिंग दी गई, उनको बताया गया कि कैसे ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो मैं आपको ज़रा दिखाना चाहती हूँ कि ये वो जगह है जहाँ से ऑब्वियसली वोटर्स की एंट्री शुरू हुई। वहाँ पर वोटर्स आते हैं और अपनी वोटर्स लिस्ट में अपना नाम चेक करते हैं और उसका ऑब्वियसली शनाख्ती कार्ड जाता है। इसके बाद जब उनका नाम चेक हो जाता है उनको एक लिस्ट दी जाती है। इसके बाद बूथ में वो जाते हैं और जिसको भी वो वोट करना चाहते हैं इसके नाम पर स्टैंप लगाते हैं और फिर ये बॉक्स यहाँ मौजूद है जिसके अंदर फिर आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारे जो ऑब्जर्वर्स हैं, ना सिर्फ रूसी बल्कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से ये पोलिंग का अमल जारी है। 8 बजे रात 8 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और दिलचस्प बात जो रूसी अवाम के बारे में मशहूर भी है कि जो मुल्क की मोहब्बत है, हर पोलिंग स्टेशन के अंदर जो पोलिंग का आगाज़ किया जा रहा है वो उनके कौमी तराने से किया गया। 15 से 17 ये 3 दिन का पोलिंग का अमल है। इस वक्त मैं पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ। इससे पहले के जो मनासिर आपने देखे हैं वो मनासिर हैं जब हम लोग यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स मौजूद हैं उनको पूरी तरीके से ब्रीफ किया गया। जो पोलिंग बॉक्सेस हैं, जो बूथ्स हैं, जो पेपर्स हैं, जो वोटर लिस्ट है, ये तैयारी किस तरीके से है, टेबल्स पर किस तरीके से तमाम चीज़ें सजाई गई हैं वो दिखाया गया। और जो बेस्ट चीज़ थी कि यहाँ पर पहले नेशनल एंथम जो है वो प्ले किया गया और ऑब्वियसली उसके अवाम की जो मुल्क से मोहब्बत है उसका इज़हार है। पर इलेक्शन कमीशन का कर रही हैं और नाम चेक किया जाता है, उनके शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट चेक किए जाते हैं। उसके बाद ये पोलिंग बूथ्स है जहाँ वो जाते हैं और अपनी मर्जी के उम्मीदवार को उसके नाम पर स्टैम्प करते हैं और उसके बाद ये वो बॉक्स है जिसके अंदर ये पूरा प्रोसेस जारी है। इस वक्त रूस में सदारती इंतखाबात को लेकर अवाम का जोश जो है वो इस तरीके से आपको बता सकती हूँ कि 8 बजे पोलिंग का आगाज़ होना था लेकिन उससे पहले ही बहुत लंबी कतारें जो हैं वो लग गई थी। और एक और खास चीज़ जो बहुत ज़बरदस्त है वो ये कि जो कोई भी शख्स डिसेबिलिटी के साथ है, वो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं या व्हील चेयर पर हैं, तो उनके लिए ये एक सेपरेट बूथ यहाँ पर बनाया गया है और ताकि उनको वोट कास्ट करने के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मुश्किल ना हो। और इसके अंदर प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है कि वो यहाँ पर आएँ और अपना वोट कास्ट करें। रूसी सदारती इंतखाबात को लेकर आप ये हमारे स्पेशल शोज देख रहे हैं। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे सेल में जहाँ पर ये पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस जो है इसको मॉनिटर किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरास हैं, किस तरीके से यहाँ का इलेक्टोरल कमीशन जो है इस मामले को देखता है वो आपको दिखाते हैं। सो एंटर करते हैं, यहाँ पर स्टाफ मौजूद है और जब हम एंटर हो रहे हैं तो यहाँ पर जितने ऑब्जर्वर्स हैं, जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं जो इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं
وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور بھی سارا عملہ اگر آپ دیکھیں یہاں تمام لوگ، تمام اسٹاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی موجود ہے. CCTV فوٹیج ہے جس کی لائیو مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، اور جتنے بھی اس علاقے کے اندر پولنگ اسٹیشنز ہیں، والگرڈ گراج کے علاقہ ہے، والگرڈ گراج شہر ہے یہاں کا، اس میں موجود ہوں، اور یہ لائیو فوٹیج آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. پورا پروسیس مانیٹر کیا جا رہا ہے. اس کے مناظر آپ دیکھ لیں، جو آبزرو کر رہے ہیں، جن کے آگے اسکرینز ہیں، اور تقریباً 4 پولنگ اسٹیشن جو ہیں ہر انڈیویژل کے پاس اس وقت ہیں، اور اس میں سے وہ چاہتے ہیں کوئی بھی پولنگ اسٹیشن کو اس طرح ہے، کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر کوئی بھی امیج جو ہے اس کو انلارج کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، شکایات ہیں تو ان کو دور کیا جا سکتا ہے. اس وقت ایک اور پولنگ اسٹیشن میں آپ کو لے کر آئی ہوں تاکہ یہاں پہ بھی جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ آپ کو دکھایا جا سکے. صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک، یہ 12 گھنٹے کے لیے 3 دنوں کے لیے یہ سیشن جاری رہے گا. اسی طریقے سے 4 کینڈیڈیٹس ہیں، 4 صدارتی امیدوار ہیں جو اس وقت 8ویں جو پریزیڈینشیل الیکشنز ہیں اس میں حصہ لے رہے ہیں. اور اوبیسلی کس کی جیت یقینی ہے وہ آئی تھنک ہر یہاں پر کسی بھی آپ رشین سے پوچھیں تو آپ کو بتا دے گا، کیونکہ پریزیڈنٹ پوٹن کا کردار جو ہے کافی اہم رہا ہے. پہلے 4 بار روس کے صدر رہے اور اس بار جیتنے کے بعد 5ویں بار صدر ہوں گے. تو یہ بڑا پروسیس آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں پر میڈیا جو آبزرورز موجود ہیں، اور اس پورے پروسیس کے حوالے سے کیونکہ روس کو بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا رہا ہے ریسنٹلی ان کی پالیسیز کی وجہ سے، سو اس کو بہت دنیا کے سامنے یہ بتانے کے لیے کہ پورا پروسیس جو ہے ہمارا شفاف ہے اور اس کو جو چاہے آپ سے آبزرو کر سکتا ہے، تو اس لیے بہت زیادہ میڈیا کو اس بار انوائٹ کیا گیا ہے. اور صرف لوکل میڈیا نہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، جو انٹرنیشنل الیکشن کے آبزرورز ہیں ان کو بلایا گیا ہے. سو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو موجود ہے، اسٹاف موجود ہے، یہ ووٹرز لسٹ کے ساتھ موجود ہیں، اور جو ووٹرز ان کے پاس آتے ہیں ان کا شناختی کارڈ اور ان کی آئیڈینٹی چیک کرنے کے بعد ان کو پیپر فراہم کیے جاتے ہیں، جس کے بعد یہ پولنگ بوتھس میں جاتے ہیں اور پھر اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. یہاں پہ جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے دکھانے کی آپ کو، وہ یہ ڈفرینٹ پولنگ جو باکسز ہیں، بیلٹ باکسز ہیں وہ ہیں، اور یہاں پر ان پہ آٹومیٹک مشینز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. پھر جب بھی یہاں پر ووٹر آتا ہے اپنے مرضی کے کینڈیڈیٹ کا نام اسٹیمپ کرنے کے بعد وہ صرف یہاں پر رکھتا ہے، آٹومیٹیکلی یہ مشین جو ہے وہ اس پیپر کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور یہ باکسز میں آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یہاں اس پولنگ اسٹیشن کے اوپر خاص بات مجھے یہ بیلٹ باکسز لگے ود آٹومیٹک مشینز پاکستان میں، کیونکہ بہت زیادہ اس پر بات ہوتی رہتی ہے، کرٹیسزم رہتا ہے ہمارے الیکشنز پہ، اور الیکشن کمیشن کون سے نئے طریقے، کون سے جدید طریقوں کے ساتھ آ سکتا ہے. سو آئی تھنک دس کوڈ بی اے ویری گڈ آئیڈیا فار آر الیکشنز ایز ویل. اس وقت جس پولنگ اسٹیشن میں ہم موجود ہیں یہاں پر ہیڈ آف لوکل میونسپلٹی اس وقت اپنا ووٹ کاسٹ کرنے آئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں obviously a lot of میڈیا فالوئنگ ہم، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے جب کوئی اہم شخصیت اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان پہ میڈیا کی بھی نظریں لگی ہوئی ہوتی ہیں. سو اس وقت جس پولنگ اسٹیشن میں موجود ہوں جہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ بڑی زبردست یہ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرائی گئی ہے، یہ آٹومیٹک مشینز کے ساتھ. یہ جو بیلٹ باکسز ہیں آپ نے صرف پیپر رکھنا ہے، یہ آپ کا پیپر ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس بیلٹ باکس میں چلا جاتا ہے. سو یہ ہیڈ آف لوکل میونسپلٹی جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر کے اس پولنگ اسٹیشن سے ابھی تھوڑی دیر میں رخصت ہوں گے. جو صدارتی انتخابات ہیں روس میں اس کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک اور پولنگ اسٹیشن جو کہ اس وقت ایک اسکول کے اندر بنایا گیا ہے وہاں سے آپ کے لیے اپڈیٹس لے کر آئے ہیں. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان سے بھی کمپیریزن ہم کریں تو وہاں پہ بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں کہ جو پولنگ ایجنٹس ہمارے باہر نکال دیے، ان کو آنے نہیں دیا گیا. سو یہاں اس ہال کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پوری جو ڈفرینٹ پارٹیز ہیں، ایک تو مین جو 4 پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور اس کے علاوہ جو چھوٹی پارٹیز ہیں ان کے ریپرزینٹیٹیوز یا ان کے آبزرورز یا پولنگ ایجنٹس کا نام دے لیجیے ان کو بیٹھے ہیں. کمیونسٹ پارٹی ہے، یونائٹڈ رشیا پارٹی ہے، اس کے علاوہ یہاں پر جو پیپل پارٹی ہے، وہ تمام کے ریپرزینٹیٹیوز یہاں موجود ہیں تاکہ اگر کوئی شکایات آتی ہیں سو یہ خود موجود ہوں اس پورے پروسیس کو اوورسی کرنے کے لیے، اور کہیں سے بھی
یہ شائبہ نہ ہو کہ کسی ایک کینڈیڈیٹ کو یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو انڈیو فیور کیا جا رہا ہے. یہ بنیادی مقصد ہے یہاں کا. اور کہیں سے بھی کسی قسم کی ایسی کوئی شکایت نہیں آ رہی کہ ہمارے لوگوں کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا یا ٹھپے لگ رہے ہیں جو یوزول پاکستانی مسائل ہیں الیکشنز کے. فی الحال یہاں پہ ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا. اس وقت میں موجود ہوں روس کے دارالخلافہ ماسکو کے سب سے مشہور جگہ پہ جو کہ ریڈ اسکوئر کہا جاتا ہے. جسے ریڈ اسکوئر میں بہت ساری ایسی بلڈنگز ہیں, بہت ساری ایسی عمارات ہیں جو کہ لینڈ مارکس ہیں. اگر ہم رشیا کی بات کرتے ہیں, جہاں پہ بھی رشیا کا نام آئے گا ان بلڈنگز کا ذکر کیا جاتا ہے, ریڈ اسکوئر کا ذکر کیا جاتا ہے. پہلے تو ذرا اگر دیکھیں یہاں پر یہ کرملن کی وال کے ساتھ ریڈ اسکوئر ہے. کرملن پریزیڈنٹ کا ہیڈ کوارٹر, جہاں سے ملکی معاملات اور دنیا کے ساتھ کیسے معاملات طے پائیں گے وہ یہاں سے چلائے جاتے ہیں, دیکھے جاتے ہیں. ساتھ ہی یہ لیننز میوزولیم جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں. اوبویسلی یہاں بہت لوگ آتے ہیں. ریڈ اسکوئر کو 1990 میں ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا گیا تھا یونیسکو کی جانب سے. ملٹری پریڈز, تقاریر, مظاہرے, اس کی وجہ سے یہ ریڈ اسکوئر جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے. اور یہاں پہ اگر ہم سوویت یونین کی بات بھی کرتے ہیں تو سوویت سربراہان بھی یہاں پر آیا کرتے تھے, یہاں پر وہ اپنی تقاریر کیا کرتے تھے اور یہاں سے امریکہ کو اور دیگر جو مخالف ممالک ہیں ان کو للکارا کرتے تھے. روس کے اندر ریڈ اسکوئر کو مائل زیرو کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ روس کے ہر شہر اور ریاست کو ریڈ اسکوئر سے میجر کیا جاتا ہے. روس کے دیگر شہروں کو جو شاہراہیں جاتی ہیں ان کو بھی یہیں سے میجر کیا جاتا ہے. اگر ریڈ اسکوئر کے معنی پر غور کریں تو پرانی روسی زبان میں ریڈ اور بیوٹیفل ایک جیسے ہیں, یعنی ریڈ پرانی روسی زبان میں خوبصورت چیز کو کہا جاتا تھا یا بیوٹیفل اسکوئر اس کا مطلب بنتا ہے. اور جس طرح ہم بات کرتے ہیں جب جو روس کا جو انقلاب ہے یا جو سوویت کے بانی ہے, روحیں رواں ہیں, لینن, یہ ان کا مقبرہ ہے. اور یہاں سے ہی تمام لوگوں کو یہ میسج دیا جاتا ہے کہ ہم روس کے لیے, اپنے ملک کے لیے جو ممکن ہو سکا اس کی ترقی کے لیے, اس کی خوشحالی کے لیے وہ کریں گے. اور دنیا کو اوبیسلی جو روس پیغام دے رہا ہے وہ ہمارے سامنے, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. چاہے وہ آپ روس یوکرین وار کی صورت میں دیکھیں جہاں پر دنیا سے کٹ گئے, گلوبلی کٹ گئے, لیکن اپنی بات پر یا اپنے موقف پر یا اپنے نظریے پہ رشیا یا ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے. ریڈ اسکوئر کی تعمیر جو ہے وہ 15ویں صدی کے آخر میں ہوئی. ماسکو کے شہزادے ایوان دی تھرڈ نے کرملن کے قلعے کے ساتھ یہ تعمیر کروائی. اور کرملن کے قلعے اور ریڈ اسکوئر کی تعمیر کا مقصد جو روس کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے وہ بتانا تھا, یہ اس کو ظاہر کرتا ہے. 16ویں صدی کے آغاز پر دنیا بھر سے تاجر ریڈ اسکوئر پر تجارت کی غرض سے اکٹھے ہونے شروع ہوئے اور پھر بہت جلد اس اسکوئر کو ایک بڑی منڈی میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پر اپنی تجارتی سرگرمیوں کے لیے آنے لگ گئے. اور اس کے علاوہ ریڈ اسکوئر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت کے ساتھ ساتھ مذہبی جلوس بھی نکلا کرتے تھے جو ایک اوپن چرچ کا روپ دھار لیا کرتے تھے. اور اگر ہم گزشتہ ایک صدی کی بات کریں یعنی 100 سالوں میں ریڈ اسکوئر جو ہے وہ کوئی زیادہ تبدیل نہیں ہوا. جیسے میں نے آپ کو بتایا, کرملن, سینٹ بیزلز کیتھیڈرل, دا اسٹیٹ ہسٹری میوزیم, پھر گم ڈپارٹمنٹ اسٹور یہاں پر, یہ آج بھی تمام جگہیں اپنی صحیح حالت میں قائم ہیں. اور 20ویں صدی کے اتار چڑھاؤ کے باوجود ان میں کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہیں ہوا. یقینی طور پہ یہاں بہت بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں اور اس خوبصورت آرکیٹیکچر کو خوب سراہتے ہیں. اس وقت آپ میرے دائیں جانب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک اسٹیج جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. اور یہ جو اس وقت رشیا میں 8ویں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں یہ اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. جو ونر ہوگا ان دس کیس, جیسے کہ بہت لوگوں کو یقین بھی ہے کہ فتح پریزیڈنٹ پوٹن کی ہی ہوگی, تو وہ یہاں پہ الیکشن کی رات جب ریزلٹس اناؤنس ہوں گے یہاں آئیں گے اور وکٹری اسپیچ جو ہے وہ یہاں پر ہوگی. تو یہ ریڈ اسکوئر جو ہے وہ بہت سارے سربراہان کی وکٹری اسپیچ کے لیے یا کہیے کہ ان کا وکٹری ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے.
ماسکو میں اس وقت کیونکہ بے تحاشا سردی ہے اور موسم سرما کی بھی جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو ایک بہت خوبصورت منظر یہ ریڈ اسکوائر پیش کرتا ہے، خاص طور پر شام کے وقت جب یہاں پر لائٹس جلا دی جاتی ہیں، بڑی تعداد میں سیاح یہ دلفریب منظر دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور ریڈ اسکوائر میں کرسمس مارکیٹ جو ہے وہ لگائی جاتی ہے جس کا شمار دنیا کی خوبصورت ترین مارکیٹس میں ہوتا ہے، اور کرسمس کے دنوں میں ہی یہاں بالکل شہر کے وسط میں آئس سکیٹنگ رنگ بھی تیار کیا جاتا ہے، دیگر تقریبات بھی یہاں ہوتی ہیں۔ اور ایک بار پھر سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ لیننس کا مقبرہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر دوسری جنگ عظیم کی یاد میں ایک سٹیج تیار کیا جاتا ہے جس میں پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں وہ خود یہاں پر آتے رہے ہیں، کئی بار یہاں پر تقریر ان کی ہوتی ہے۔ 9 مئی کو دوسری جنگ عظیم میں جو سولجرز اپنی جانوں سے گئے ان کے اعزاز میں تقریب رکھی جاتی ہے۔ سو بیسکلی آج ہمارا مقصد ریڈ اسکوائر کو آپ کو دکھانے کا یہی تھا کہ اس کا تھوڑا جو بیک گراؤنڈ ہے اور ہسٹری جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو اپنے پروگرام کے تھرو پہنچا سکیں۔